अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत मुसलसल जदीद फ़ौजी हथियारों की खरीदारी में मसरूफ़ है। भारतीय दिफाई काउंसिल 13 माह के दौरान 85 अरब डॉलर के सालाना दिफाई बजट के अलावा मज़ीद 42 अरब डॉलर के फ़ौजी हथियार और गोला बारूद खरीदने की मंजूरी दे चुके हैं। ताज़ा तरीन 5.5 अरब डॉलर की वेपन शॉपिंग बास्केट में मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, दरमियाने फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल, पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल और जेट से लॉन्च किए जाने वाले खुदकुश ड्रोन शामिल हैं। भारत अपनी गैर मामूली फ़ौजी तैयारियों की एक वजह पाकिस्तान को करार देता है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स और आज़ाद तज्जिए एक अलग कहानी सुनाते हैं। आज़ादी की 8 दहाइयों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़ी जंगें छेड़ी, हज़ारों बार सरहदी खिलाफ वर्जियाँ भी की, सैकड़ों सीज़ फायर मुआहिदे तोड़े और 3 मरतबा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बुनियाद पर नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स का इर्तकाब भी किया। 85 अरब डॉलर के दिफाई बजट के मुकाबले में सिर्फ 12 अरब डॉलर अपनी फ़ौज पर खर्च करने वाला पाकिस्तान भारत के लिए ख़तरा क्यों है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गार्डियन की एक रिपोर्ट का तज़किरा भी यहाँ ज़रूरी है। बरतानवी अखबार गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिलने वाले मुतादिद गैर मुल्की एजाज़ात पर सवालात उठाए हैं और दावा किया है कि मोदी को मिलने वाले अक्सर एजाज़ात दौरे से चंद रोज़ कबल ही मुतारिफ कराए गए थे। हैरत अंगेज़ तौर पर ये मखसूस एजाज़ात सिर्फ मोदी को ही दिए गए और अखबार के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क सेशल्स का एक आला एजाज़ मोदी की आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल कायम किया गया, जबकि उसके इब्तदाई सर्टिफिकेट में इमला की गलतियाँ भी सामने आईं। मोदी को इसराइल के दौरे से कबल पहनाए गए खसूसी मेडल का भी पहला एहसास दिया गया। द गार्डियन के मुताबिक नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों में एजाज़ात मिलना अब एक मामूल बनता जा रहा है। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने इन एजाज़ात को सियासी तशहीर करार देते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और तंज किया कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले जाएंगे। द गार्डियन के मुताबिक इन एजाज़ात ने भारत में शख्सियत पर मबनी सियासत, सिफारती कामयाबियों और सियासी इमेज बिल्डिंग के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि भारत के गैर मामूली दिफाई बजट के पीछे छुपे अज़ाइम। बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा और मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर शाज़िया, भारत के फ़ौजी बजट से पहले भारत की अगर हम तब्दील शुदा ख़ारजा पॉलिसी की बात करें तो ख़ामेनेई साहब के जनाजे में जो उनका वफ़द गया है, क्या भारत ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली हैं? इसराइल की नाराज़गी का खतरा था भारत को? मेरा ख्याल ये है कि इंडिया की कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। बुनियादी तौर पे उनके पास मनोवरिंग की स्पेस नहीं है। बहुत अरसे तक वो ये ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि वो न्यूट्रल हैं, नॉन अलाइंड हैं और इस चीज़ को लेकर चलते भी रहे। लेकिन मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद और ख़ास तौर पे जयशंकर का जो एक आइडियोलॉजी है, जो फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्राइन वो लेके आया, उसने इनको बहुत डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है। तो इसमें उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने की या ये बात नहीं है, उनके लिए मसला ये है कि सिवाय इज़राइल और अफ़गानिस्तान के किसी के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे नहीं है कि वो होल हार्टेडली किसी के साथ चले जाएँ। ईरान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो जब आप इतने डिसऑनेस्ट होते हैं, तो फिर ना आप अपना भला कर सकते हैं, ना किसी और का भला कर सकते हैं और वक़्त जो है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता और जब फिर वक़्त बदलता है, हवा का रुख बदलता है, तो ऐसे लोग बहुत और ऐसे नेशंस जो हैं, वो बहुत अकेली पड़ जाती हैं। ये उनके अकेलेपन की निशानदेही है कि अब किस मुँह से मोदी जो है वहाँ जाए। हो सकता है वो जाना भी चाहता हो, जो लाइमलाइट है, वो तो मोदी के लिए ऐसे है जैसे ऑक्सीजन है। लेकिन वो क्यों नहीं गए? क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत पे उनकी स्टेट की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। आप पॉलिटिक्स एक तरफ रखें, आप रिलीजियस वैल्यूज़ को एक साइड पे कर दें, मगर एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो कि इस तरीके से उनको शहीद कर दिया गया है। उन पे अफ़सोस करने के लिए तो आपको कोई उसके लिए पॉलिटिकल या कोई और चीज़ आपको नहीं चाहिए। आपका सिर्फ़ इंसान होना चाहिए और एक कॉन्शियस होना आपके पास चाहिए। आप अफ़सोस कर सकते हैं, उन्होंने वो नहीं किया। अब अगर अफ़सोस नहीं किया तो आज वहाँ पे जाके क्या कर लेते? 100 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराहान या मंदोबीन वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये वहाँ पे एक जो सिंबॉलिक सी अपनी प्रेज़ेंस जो है वहाँ पे करके
آ جائیں گے تو تو پھر اس اکیلے کو تو ہیں، ہم یہ کہیں نا مزید کہ اکیلے پڑ جائیں بھارت گے۔ نے اپنی جو پرائورٹیز کی بات ہو رہی تھی کہ وہ شو کر دی ہیں کہ جو ایران کے ساتھ پہلے تعلقات اچھے تھے اب وہ تعلقات اس نوعیت کے نہیں رہے۔ نہیں، تعلقات رکھنا ہو سکتا ہے چاہتے ہوں، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں جتنا ان کو میں آبزرو کرتی ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ تعلقات استوار کرنا بھی چاہتے ہوں، لیکن وہ کیسے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں کہ جب ان کے اوپر مشکل پڑی تو آپ اسرائیل کو فادر لینڈ بنانے کے لیے وہاں چلے گئے، اور بالکل جب ان کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے آپ کے پاس نہ آپ وہاں پہ ان کے لیے مٹیریل ہیلپ میں موجود تھے، نہ آپ ان کے لیے کوئی میٹافوریکل ہیلپ میں موجود تھے، نہ کائنڈ میں موجود تھے، نہ کسی اور صورت میں موجود تھے، آپ موجود ہی نہیں تھے۔ تو اب اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایران جو ہے اس کے حالات کس طرح سے وقت بدلتا ہے، بالکل تو ہو سکتا ہے انڈیا چاہتا ہو کہ دوبارہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، پر کس بنیاد پر دوستیاں اور تعلقات چلتے ہیں؟ انویسٹمنٹس پہ بعض اوقات مٹیریل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایموشنل انویسٹمنٹ بالکل ہوتی ہے، ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ انڈیا نے ایسا تکلف کسی کے ساتھ کبھی نہیں اور کیا، اگر نہ اب انڈیا رشیا کے ایسی ساتھ کوشش کبھی کرے گا کیا۔ بھی تو یقیناً ایران کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ منصور صاحب، 1 سال کے دوران بھارت $5.5 ارب کی تیسری فوجی خریداری کر رہا ہے، کیا عزائم ہے بھارت کے؟ کیونکہ ایک طرف ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، اس کی جو فوجی تیاریاں ہیں وہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف بھارت کی جی، بھارت کی تیاریاں یقیناً ان کا جو منتہا اور مقصود اور ہدف ہے وہ ان کا جو ہمسایہ پاکستانی ہوتا ہے عموماً، لیکن پاکستان نے گزشتہ برس ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، خاص طور پہ ان کے جو آپریشن سندور کو جس انداز میں ناکام بنایا، اور اس کے بعد دنیا بھر کو ان کی نام نہاد جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے اور اسی طریقے سے ان کا جو ایک ڈیٹرنس ہے اس کا بھی اندازہ ہو گیا، اور جس انداز سے پاکستان نے ان کو 400 دھول چٹائی، نہ صرف فضا کے اندر زمین پہ بلکہ جو نیول ایونیوز میں بھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے، کیونکہ جو آپ کے علم میں ہے کہ ٹھیک ہے آج کے دور میں لاؤ لشکر جو گن ہر چیز میٹیریل میٹر کرتا ہے، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مین بیہائنڈ دا گن وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کن لوگوں نے اسے استعمال کرنا ہے اور کس نظریے کی پرچار کے لیے یا فروغ کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کو اسٹرینتھ فراہم کرتا ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر جس نظریے کی حامل حکومت موجود ہے، یقیناً ان کی فوج جو ہے جس انداز کی وہ کاسموپولیٹن قسم کی اس کی کمپوزیشن ہے، اس کے اندر تو بعض اوقات خود اس بات کا خدشہ موجود رہتا ہے کہ کہیں اندر سے ہی کوئی ریوولٹ نہ ہو جائے، کوئی اس نوعیت کی بغاوت جس سے کہا جاتا ہے، یا ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار نہ کر دیا جائے۔ ایسے میں جو مرضی اپنی جنگی تیاریاں رکھے، جس انداز سے اپنے آپ کو مرضی اکوپ کر لے، لیکن الٹیمیٹلی جن قوتوں کے ساتھ انہوں نے سینگ پھنسانے ہیں یا ان کو اپنا وہ نشانہ سمجھتے ہیں یا اپنے ترنے والا سمجھتے ہیں، تو ان کا عزم اور حوصلہ میرے خیال کو بھارت کے لیے نہ صرف ریسنٹ ہسٹری میں نیا ہے بلکہ ماضی میں بھی بہت سارے ایسے مراحل آئے ہیں کہ جس میں بھارت جو ہے وہ اپنی جو سازشیں ہیں، جو اپنی ان کی چاہے وہ جنگی تیاریاں ہیں، اس کے حوالے سے انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت کو ان محاذوں پر جو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنی داخلی جو کانسٹیٹوئنسیز ہے، جو اپنے عوام ہیں، انہیں مطمئن کرنے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے دیگر غیر جنگی حربے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے انڈس واٹر ریور ٹریٹی جو ہے اس کو ایک ہینڈ ان دا بینس کر کے پاکستان کا جو پانی روک کے، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے ایک بڑا زرعی ملک ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک تشویش کی لہر دوڑانے کی کوشش کی، اور اس فرنٹ پر بھی اب میں سمجھتا ہوں جس انداز سے اسے بین الاقوامی آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو قانونی اچھا، فورم بین الاقوامی آئسولیشن کے باوجود ڈاکٹر شازیہ، بین الاقوامی آئسولیشن کی بات کریں منصور صاحب، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک بہت زیادہ آؤ بھگت کر رہے ہیں نریندر مودی کی، کچھ جو گزشتہ دورے بھی کیے انہیں، اور کچھ ایسے ایوارڈز بھی ان کو عالمی اعزازات ملے ہیں جن کی سینس سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اتنی ناکامی کے بعد اس طرح کے ایوارڈ دینا مودی کو، اس کی سینس کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا ایوارڈ ضد کروں گی تو آپ مجھے دے دیجئے گا، اور اگر آپ نے تھوڑی سی زیادہ ضد کی تو میں کہیں سے خرید کے آپ کو دے دوں گی، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو یہ ایوارڈ دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ایوارڈ، اعزازات، انعامات ہوتے ہیں، اور ان کے حاصل کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، ان کا کوئی نام بھی ہوتا ہے،
ہم تو بہت عرصے سے اس چیز کو فالو کرتے ہیں, ہم ذکر بھی کرتے ہیں. اب جو ہے ویسٹرن میڈیا بھی اس پہ لکھنا شروع ہو گیا ہے, رپورٹنگ بھی کرنا شروع ہو گیا ہے بالکل. کہ یہ جو اعزازات اور ایوارڈ ان کو ملتے ہیں, یہ کچھ ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ اس ایوارڈ یا اعزاز نام کی کوئی چیز اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی. اچھا. ان کے دورے کے دوران ہی کسی ایک پٹے کے اوپر, پھٹی کے اوپر, کسی ایک چیز کے اوپر, شیلڈ کے اوپر ایک اعزاز کا نام لکھا جاتا ہے اور ان کو تھما دیا جاتا ہے, اور یہ اپنے بھکتوں کو آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا پاپولر ہوں. موسٹ آف دا ٹائم نہ تو اس ملک کا نام کسی کو پتا ہوتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ دفعہ نہ ہی اس اعزاز کی کسی کو فضیلت اور برکت جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا. جیسے ایک اپارٹائڈ اسٹیٹ میں, جس کو اسٹیٹ آدھی دنیا سے زیادہ مانتی نہیں ہے, وہاں کے پارلیمنٹ میں, اس کے کنیسٹ میں یہ گلے میں کچھ ڈلوا کے آ گئے تھے, پتہ نہیں کوئی آئی ڈونٹ نو لیڈر آف دا کنیسٹ تھا کہ کیا نام تھا, اس کا بھی کوئی فینسی سا نام تھا. بالکل. تو اس میں اب ریسنٹ ایک ایسا ان کو ملا ہے تمغہ, جس کو اے آئی سے جس کی ورڈنگ جو ہے وہ لکھوائی گئی ہے, جس کے اندر اسپیلنگ کی مسٹیکس ہیں, اور وہ اعزاز بھی ہمیں نہیں معلوم. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک فلاپ فلم ہے, اس پہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, پاپ کارن بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں, اچھا ٹائم پاس ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ قومیں اور ملک جو ہیں وہ اس حد پہ پہنچتے کیسے ہیں, آخر کیا بیتتی ہے ان پہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بحیثیت پاکستان کے مودی کی گورنمنٹ سے پہلے جو ہے ہندوستان کا یہ حال تھا. ایٹ لیسٹ یہ ایک ملک کی طرح اب خود کو ایکسرسائز کر رہے تھے اور ایک ملک کی طرح بیہیو بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اتنی ذلت اور رسوائی جو ہے, اتنی ہزیمت اور اس درجے پہ آ جانا, ایک بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے, خود کو سیولائزیشنل بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, ظاہر ہے ہم سیولائزیشن ہیں, تو وہ کیسے اس بات کی اس نوبت تک آ جاتا ہے کہ آپ رینڈم جو ہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, کوئی ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, کوئی ڈسپیوٹیڈ کنٹری ہے, کسی کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, وہاں جائیں, آپ کو 2-3 سلیوٹ دے رہے ہیں, آپ کو اس ایوارڈ کا پتہ نہیں, وہ آپ کو. اور ریسنٹ تو اس سے بھی بڑی کابوکی تھیٹر یہ ہے کہ وہ جو غلط ہجوں کے ساتھ ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے وہ ان کو دیا گیا ہے ایکسکیوز می انوائرمنٹل فرینڈلی ہونے کی وجہ سے. اچھا. اب اندازہ کریں کہ ایک تو حقیقت ہے کہ بھارت جیسا ملک اور وہ انوائرمنٹل فرینڈلی تیسری دنیا کا ملک ہو کیسے سکتا ہے جہاں پہ 70% سے زیادہ آبادی کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے, وہ ٹرین کی پٹڑی استعمال کرتے ہیں یا کھیتوں میں جاتے ہیں, ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ان کا گنگا جمنا جو ہے جہاں نہانے جاتے ہیں اس کا پانی کا کسی نے سیمپل کا ٹیسٹ کیا تو اس میں وہ بیکٹیریا ہیں کہ آپ کو کوئی دنیا کا طبیب یہ مشورہ ہی نہیں دے سکتا کہ اپنے پاپ دھونے کے لیے اس میں ڈبکی لگائیے, چاہے پاپوں کا گڑا بھر گیا ہے. تو اس میں اس کے ساتھ آپ کے ہاؤس ہولڈ میں مٹی کے تیل کے چولہے جل رہے ہیں, کوئلے سے آپ کا ابھی بھی آپ انرجی بنا رہے ہیں. تو تیسری دنیا کے ملک کے ہزارہا مسائل ہوتے ہیں, ان مسائل میں سے انوائرمنٹل فرینڈلی ہونے جیسی لگژری یا گرین انرجی جیسا ایک سلوگن لے کے چلنا تو پھر ایک ان ایسا ملکوں کی بھی بے خبری کی ہم اس کو اعلیٰ مثال کہیں گے کہ وہ ملک بھی نریندر مودی کو اس طرح کے اعزازات دے رہے ہیں جس سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. تو منصور صاحب, غیر ملکی دورہ میں اپنے میزبانوں سے جھوٹے اور سفارشی اعزازات کی سفارش سے انڈین فارن آفس نے انڈیا کے لیے کچھ حاصل کیا, یا ہم اس کو بھونڈی کوشش کہیں صرف مودی کی خوشی کے لیے؟ دیکھیں جی, جس انداز سے ایک منظر کشی کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, میں سمجھتا ہوں وہ اس پورے جو پروسیس کی حقیقت کھولنے کے لیے کافی ہے. اور ظاہر ہے جو فارن آفس ہوتے ہیں وہ تو حکومتی کا ماؤتھ پیس ہوتے ہیں, اور ان کی جو ایک تیار کردہ تقریر ہے, جو ان کے تیار کردہ قراردادیں ہیں, اسی کی روشنی میں آپ نے غیر ملکی دوروں میں جو ہے وہ فرمودات بیان کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ جو خیر سے مودی صاحب ہے, نہ تو وہ کوئی بڑے شعلہ پہ مقرر ہے, آپ نے انہیں مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, خطاب کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جس انداز سے ان کو اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں جیسے کسی کے گلے پڑنا ہوتا ہے نا, وہ کسی بھی ملک کے سربراہ کو اس طریقے سے جا کے اس بودے انداز میں چمٹ جاتے ہیں کہ جو سفارتکاری کے جو مربع طریقے ہیں استقبال کرنے کے کروانے کے,
اس کی بھی میں سمجھتا ہوں ایک نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو جو میزبان ملک کا سربراہ یا ان کا ریسیور ہوتا ہے وہ ان کو خود پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ میرے گلے سے اتر جائے تاکہ میں کسی طریقے سے ان کو دیگر جو مراسم ہیں اس کی طرف لے جا سکوں. تو ایک ایسی جو افتاد تباہ کا جو ایک سربراہ حکومت ہے یا سربراہ مملکت ہے, اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے جو چھوٹے چھوٹے جو کھلونے ہیں وہ دے کے ان کو بہلایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بڑے مقبول عام لیڈر ہے. تو اگر اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنے سو کالڈ انکریڈیبل انڈیا کی برتھ بنانی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ انہیں کوئی اعزاز نہ ہی ملے, تو کم از کم انڈیا کا ایک ساکھ, انڈیا کا ایک نام جو ہے جو جس بھی درجے میں دنیا میں موجود ہے وہ کسی طریقے سے سیف رہ سکتا ہے. بصورت دیگر وہ تو اس کی دھول اڑانے, اس کو مٹی میں ملانے کے لیے کوئی ایسا موقع کسی عالمی فورم پہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ اٹلی کی وزیر اعظم جو ہیں انہیں منتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے ساتھ سیلفی کھنچوا لیجیے. تو اب اس نوعیت کی حرکات میلوڈی کینڈیز کا بھی تبادلہ ہوا تھا. جی تو یہ سچویشن ہے ان کی. اب دوسری طرف آپ انہی کے جو ایک ممدوح ہے جن کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ بھی اسی نوعیت کے الزامات وہ بیچاری خاتون پر لگاتے ہیں کہ یہ مجھ سے سیلفی کھنچوانے کی منتیں کرتی ہے کیونکہ اس کی سیم خاتون تھے. اچھا منصور صاحب, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خاتون ایک ہی ہیں جن اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں, ان کے ساتھ ہی دونوں کا معاملہ ہے. جی ان کی قسمت پہ کیا افسوس ہی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ان کی قسمت ان دونوں پرائم منسٹرز کے ساتھ بہت خراب ہے, ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر کے معاملے میں. چلے بہرحال ڈاکٹر شازیہ, انڈین پرائم منسٹر کا دورہ اسرائیل, مسئلہ فلسطین کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لینا اور اسرائیل کی کھل کر حمایت, ایران جنگ اور سپریم لیڈر خامنہ ای کی شہادت پر مذمتی بیان نہ دینا, جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, یہ کافی تنقید کی زد میں ہے یہ سارے معاملات. اب بھارتی خارجہ پالیسی کا یہ لو بھارت کے لیے کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے اور علاقائی سیاست سے کتنا غیر متعلق اس کو کر سکتا ہے بھارت کو؟ اتنا تباہ کن ہو سکتا ہے جتنا ان کو ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے. جو قومیں ہیں, جو ملک ہیں, اور خاص طور پہ جو اسٹیٹ کرافٹس کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو دور اندیش ہونا چاہیے. آپ کو وقتی طور پہ لگا کہ ایران کے ساتھ چاہے ہمارے بھلے کتنے ہی تعلقات رہے, ہم آپس میں جو کچھ بھی کرتے رہے, اکانومی کو بھی سہارا ملتا رہا, راستے بھی ہم نے کہیں نہ کہیں سے کھولے رکھے, لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ ایران کے اوپر یلغار ہو گئی ہے ایک بہت بڑی طاقت کی, اور اس طاقت کے ساتھ جو ہے ایک اور نیوکلیئر طاقت مل گئی ہے. تو ہوا کا رخ بدلتا ہے اور ہم جو ہیں اس طاقت کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ایک طاقت جو ہے وہ تو ٹرمپ جو ہے وہ تو آلریڈی صبح آپ کو ایک دفعہ بے عزت کرتے ہیں, پھر شام کو کرتے ہیں, تو پھر اس کا آپ کو بینیفٹ کیا مل رہا ہے. اور جہاں تک اسرائیل کی طرف جانے کا سوال ہے, تو ایک ایسے حالات میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو اسرائیل جو ہے اس کی ہسٹری, مجھے لگتا ہے کہ اینڈ پہ یہی ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی اور اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو آپ اتنا بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کے ٹائم پہ آپ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں, اور اس سے اگلے دن ایران پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ اس کی مذمت بھی نہیں کرتے, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے علم میں نہیں تھا, بالکل میرا دورہ پلان تھا, کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے, ان کے پاس بات ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ جتنا تباہ کن اس کا نتیجہ نکلے گا, یہ ان کو آج احساس نہیں ہو رہا. آج ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بیانات دے دیتے ہیں ہم اے سیمیٹریکل وار کرتے ہیں, بھیا بنیان المرصوص ابھی بھی جو آپریشن ہمارا سندور ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور ہم بنیان المرصوص کا جواب دیں گے وغیرہ وغیرہ, اور وہ جواب دیں گے وایا افغانستان. تو آپ افغانستان اور اسرائیل کے بلبوتے پہ اس پورے گلوبل ساؤتھ میں کیسے رہنے والے ہیں آپ؟ آگے کیا آپ کا جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ امریکہ نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے, اس نے تو اپنی انڈو پیسیفک کمانڈ کو پیسیفک کمانڈ کر کے ویب سائٹ پہ لکھ بھی دیا ہے. ان کو تو آپ پہ امید نہیں ہے کہ آپ چائنا کو کنٹین کریں گے. رشیا کے ساتھ آپ ویسے ہاف ہارٹیڈلی ہیں. برکس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے اسکالرز اور اکیڈیمیا کہتے ہیں جی ہم برکس میں ہیں تو یورپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے, ہم ڈی ڈالرائزیشن ہونے نہیں دے رہے ہیں. تو کسی ایک جگہ پہ تو آپ نیت سے بیٹھ جائیے, یا پھر آپ پاکستان سے یہ سیکھ لیجئے کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن کیسے بناتے ہیں اور اسٹریٹجک لانگ ٹرم ریلیشن کیسے بناتے ہیں. اچھا منصور صاحب, ہم ابھی شروع میں بھارت کی جنگی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو یہ کیا وجہ رہی اس کی کہ پاکستان کم وسائل کے باوجود ہمیشہ بھارت کی جو مسلط کرتا جنگیں ہیں
ان کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اور جس انداز سے ہماری جو ڈیفنس پریپریشن ہے، یہ اس کی سکسیس سٹوری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنے جو ہمسایہ ملکوں کے جو ڈیزائنز ہیں ان سے کوئی بے خبر نہیں ہے. اور خاص طور پہ پاکستان نے اپنی اس دفاعی صلاحیت کو مختلف محاذوں پہ جس طریقے سے نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ انڈیجنسلی ڈیولپ کیا. آپ کے چاہے وہ فائٹر پلینز ہوں یا آپ کے دیگر میزائل ٹیکنالوجی پروگرام ہو، وہ تمام کا تمام ہم نے اب وہ ہمارا عام طور پہ الزام یہی ہوتا ہے کہ جی ہماری رینج کیوں بڑھ رہی ہے. تو رینج اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا ہدف ہے، ہم اس کو میکسیمم ٹارگٹ تک جو ہے نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ایک ہمارے جو اسٹریٹجک جو آپ کا پلاننگ سیل ہے، خاص طور پہ جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کی جو ایک لحاظ سے روز افزوں ترقی ہے، اور وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی کو جس انداز سے انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے، اور ریگولر ٹیسٹنگ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری دفاعی تیاری، جو جنگی تیاری ہے اس کے حوالے سے، اور یہ ساری کی ساری ٹائم ٹیسٹڈ ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی گزشتہ سال مئی میں بھی جب انڈیا نے مہم جوئی کی، اس وقت پاکستان نے ان کو جس طریقے سے ملٹی ڈائمینشنل اپنی جو جنگی اسٹریٹجی ہے اس کا نشانہ بنایا، تو انڈیا کو حقیقی معنوں میں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. اور وہ پھر یہ تو انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس انداز سے اس پوری جنگ بندی کے معاملے میں آئے. اور اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کی اس سے پوری جو دفاعی فیلئر ہے، اور خاص طور پہ جو اپنا دفاع نہ کرنے کی جو ایک ان کی جو آپ کہہ لیجیے جو صورتحال ہے، اس کا برسرعام پرچار کرتے ہیں. اور ان کے پہلے وہ 7 طیارے بھی ذکر کیا گئے تھے، اب وہ 11 طیاروں تک آ گئے ہیں کہ بھارت کے گرائے گئے، اور اس کے اور پھر ان کی مداخلت کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک بڑی جنگ جو ہے 2 نیوکلیئر پاور کے درمیان انہوں نے رکوائی. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو ریگولر ڈیفنس پریپریشنز ہیں، اور خاص طور پہ انڈیجنس اپنے جو وسائل پر تکیہ، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے. اور دوسرا ہماری جو مسلح افواج کی جو مسلسل ٹریننگ، مختلف شعبوں میں مشقیں، وہ یقیناً پاک فوج کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کسی بھی غیر ملکی مہم جوئی کی صورت میں اپنا حقیقی معنوں میں دفاع اور ڈیٹرنس ہے وہ دنیا کے سامنے ثابت کرتے ہیں. اور یہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پاکستان اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں چاہے بھارت جتنا مرضی جدید اسلحہ حاصل کر لے، گولہ بارود حاصل کر لے، پاکستان اس تمام کو خدا نخواستہ اگر اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو بھارت کو اسی نوعیت کی دھول چٹائے گا جس طریقے سے ماضی میں ان کا آپریشن سندور جو ہے وہ ناکام ہوا، یا پاکستان کے خلاف جس انداز کی وہ مہم جوئی، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہوں یا ادروائز، پاکستان ہر محاذ پہ انشاءاللہ انہیں انشاءاللہ. لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے ڈاکٹر شازیہ، کیا پاکستان واقعی بھارت کے لیے فوجی خطرہ ہے، یا بھارتی تھنک ٹینکس کے مطابق پاکستان محض بھارت کا سیکیورٹی ڈائلیما ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کا سیکیورٹی ڈائلیما ہے، اور ایگزسٹانشلی بھی ان کے لیے، ان کے نیریٹو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایک وقت تھا جب ان کے یہ خیالات ہوا کرتے تھے اکھنڈ بھارت ٹائپ کے، کیونکہ ڈے ون سے انہوں نے ہمیں اسٹیٹ کے طور پہ تو تسلیم نہیں کیا، ذہنی طور پہ ان کی مجبوری تھی ڈپلومیٹیکلی جو ہے اس بات کو تسلیم کرنا. لیکن اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم اسے ایز اے تھریٹ ٹریٹ نہیں کر سکتے. جب بھی ہماری پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آڈز پہ ہی ہیں، ہم ایٹ آڈز ہیں اور ہمارا نقصان ہونا ہے. تو اب ایسی چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں اس سے خطرہ ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. آپ نے جس دن پنگا لینا ہے اس دن آپ کا بہت نقصان ہو جانا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اس نقصان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جتنی تیاریاں ہیں ان کے اندر بھی ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے، آرڈرز ٹائم پہ ملتے نہیں ہیں. ان کے جنرلز روتے پھر رہے تھے تب کہ اڈانی اور امبانی کو انہوں نے اپنی ملٹری کے اندر ایڈ کر لیا ہوا ہے، جو انڈسٹریل وہ ہے، اور چیزوں کے آرڈرز ہوتے ہیں، ٹائم پہ ان کی سپلائی ہوتی نہیں ہے. اتنے گھپلے ہیں، ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو پھر یہ سارا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو یہ بھی دکھائی دے گا کہ یہ بہت زیادہ کرپشن بھی اس کے اندر ہے. اور جہاں تک پاکستان سے ان کی لڑائی کی بات ہے تو پاکستان تو
یہ ابھی اپنی تینوں فورسز کو سنک کر رہے ہیں, ابھی وہ آپس میں ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہے, اور پاکستان تو اپنی ریسنٹلی راکٹ فورس بنا چکا ہے, تو پاکستان کے ساتھ یہ کسی قسم کا ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ تو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ان کو کہتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, کہ ہم کائنیٹک وار پہ بلیو ہی نہیں کرتے, ہم اے سیمیٹریکل وار پہ بلیو کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دہشت گرد بنے بغیر اور کراس بارڈر ٹیررزم کے بغیر ان کا اور کوئی کسی طریقے سے یہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتے, اور اس غصہ نکالنے کے لیے انہیں ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اور اس سے زیادہ بھی اگر یہ اس کھڈے میں گرنا چاہتے ہیں تو گر کے دیکھ لیں. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ 1-on-1 مقابلے میں یہ بالکل بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان میرا ملک ہے یا میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں, ان کی وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں اور ان کو بہت ٹائم چاہیے, لیکن اس ٹائم کے اندر ان کو ایک اچھی لیڈرشپ بھی چاہیے. ایک ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ جس کے گلے میں جو بھی کوئی کسی بھی قسم کا پٹا ڈالے وہ اس کے بعد دم ہلانا شروع کر دے. تو لیڈرشپ چاہیے. بہت بہت لیڈرشپ شکریہ کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ کا, منصور جعفر صاحب, آپ دونوں کے وقت. ایک بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ناظرین, گزشتہ دنوں 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا کا اور اجتماعی زیادتی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. دونوں متاثرہ خواتین کو تیسرے روز لاہور سے بازیاب کرا لیا گیا, لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے پاکستان میں غیر ملکیوں کی سیکیورٹی اور عام پاکستانیوں کی بے مثال مہمان نوازی کے عالمی تاثر کو شدید دھچکا پہنچایا ہے. ہالینڈ اور اسپین سے تعلق رکھنے والی دونوں خواتین کے ساتھ 29 جون سے لے کر 2 جولائی تک کیا حالات پیش آئے, پولیس کو واقعے کی اطلاع کیسے ملی, بازیابی کیسے ممکن ہوئی, پولیس تحقیق اور عدالتی کارروائی میں اب تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے, اور سب سے اہم, خواتین کے اغوا اور اجتماعی زیادتی میں ملوث مرکزی ملزم کا تعلق کیا واقعی کسی اہم حکومتی شخصیت کے خاندان سے ہے. اس پر بات کریں گے. بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کی ہے. ارسلان صاحب, بہت شکریہ. پہلے تو بتائیے گا کہ ہم پاکستان کی دنیا بھر میں عزت کی بات کر رہے ہیں, پچھلے بہت مہینوں سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا سر بلند ہوا ہے, لیکن انٹرنیشنلی ہی اس واقعے سے ایک انسلٹ یا شرمندگی کہیں پاکستان کو فیس کرنا پڑی ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ جتنا سر بلند ہوا تھا نا عائشہ, وہ اتنا ہی سر جو ہے نا ہمارا شرم سے اب جھک گیا ہے. واقعہ سمپل اتنا ہے جی کہ 2 خواتین یہ کرپٹو کرنسی کا کام کرتی تھیں. اچھا. اور یہ جو 4 لوگ جو بھی زیر حراست ہیں ان پہ مقدمہ تو درج ہو گیا, اب ظاہر ہے وہ گرفتاری بھی ان کی ہو گئی ہے, ان کا ریمانڈ بھی 5 روز کا دے دیا گیا اسپیشل میجسٹریٹ نے. اچھا. اسی کے سامنے انہوں نے جو خواتین ہیں دونوں جو وکٹم ہیں انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے پوری سٹوری سنائی ہے, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. لیکن معاملہ صرف یہ ہے جی کہ یہ وہاں سے سنگاپور سے اور وہاں سے ٹریول کیا انہوں نے پاکستان کے لیے, اور اس کے بعد یہ جب پاکستان آئی, مختلف ڈیسٹینیشنز لوگ بتا رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا انہوں نے بیان دینا, لیکن بہرحال مختصراً یہ ہے کہ یہ دونوں پاکستان آئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ جو 4 لوگ ہیں بچے, انہوں نے ان کو وہاں سے پکڑا, ایئرپورٹ سے لیا, اور اس کے بعد انہوں نے مری بھی ان کی وہ ٹریکنگ گیا جی فون. اس کے بعد پھر یہ اسلام آباد کچھ عرصہ رکے ہیں, پھر اس کے بعد یہ لاہور آ گئے ہیں, اور لاہور میں ایئرپورٹ کے سامنے فیز 8 جو ہے DHA کا, وہاں پہ کسی گھر میں سے ان کو برآمد کیا گیا ہے. ہوا یہ جی کہ یہ جو یہ معاملہ الجھتا گیا, اس میں یہ الجھاؤ یہ تھا کہ خواتین جب پہنچی ہیں تو ان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی, ان 4 لوگوں نے, ان کا بزنس تھا جی کرپٹو کرنسی کے اوپر, جو پروفٹ آتا تھا وہ یہ ان کو باقاعدگی سے خواتین کو بھیجتے تھے. اب انہوں نے بھیجنا بند کیا تو انہوں نے فوری طور پر, یہ لڑکے کرپٹو کرنسی کا پروفٹ خواتین کو بھیجتے تھے یا خواتین بھیجتی تھیں؟ نہیں, یہ لڑکے بھجواتے تھے جی, 4 مل کے. ان کی انویسٹمنٹ تھی بیسیکلی. اچھا, ان خواتین کی انویسٹمنٹ, ان کی فیو تھاؤزنڈ ڈالرز جو تھے انہوں نے ڈالرز میں انویسٹ کیا ہوا تھا کرپٹو کرنسی میں, اور وہ جو اس کا پروفٹ آتا تھا وہ یہ لڑکے جو تھے ان کو ٹرانسفر کرتے تھے. 2-3 ماہ سے انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے ان لڑکوں نے. ان کو شک ہوا خواتین کو, وہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان پہنچی. پاکستان پہنچنے پہ ان کو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا, 1-2 دن ان کو گھماتے پھراتے رہے, کھانے کھلاتے رہے. تیسرے چوتھے دن جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی ہمارا پروفٹ دیں ہمیں, تو اس کے اوپر تھوڑے سے یہ طیش میں آئے. اس کے بعد ان کو ایک گھر میں باندھ کے انہوں نے رکھا, پھر اگلے گھر میں شفٹ کیا, یعنی پلیسز بدلتے رہے کہ پولیس کو نہ پتہ چلے. لیکن وہ خواتین تھوڑی سی زیادہ تیز نکلی, انہوں نے اپنے پیچھے والدین کو فون کیا کہ آپ اس طرح کریں, یہ ہمیں یہاں پہ ہم کڈنیپ ہو گئے ہیں, ہمارا کوئی باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہے سوائے اس فون کے, جو بڑی مشکل سے میں نے کسی طرح بچا لیا. انہوں نے اپنی کال کی باہر, اور اس کے والد نے پھر وہاں سے اسپین سے بیٹھ کے 15 پہ کال کی, اور اس کا ریکارڈ چونکہ ابھی وزیر اعلیٰ مریم نواز بہت متحرک ہے, اور خاص کر جو کرائم اگینسٹ ویمن اور چائلڈ ہے
وہ نہیں اس کو چھوڑتی. انہوں نے جب یہ اپنے ڈیش بورڈ پہ دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر پولیس والے کو بلایا اور ڈی آئی جی صاحب, آئی جی صاحب اور جتنے بھی تھے متعلقہ افسران, ان کو کہا جی کہ 2 گھنٹے میں مجھے یہ کیس ریزالو چاہیے, مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑکیاں کہاں ان کو برآمد کر رہے ہیں. اچھا, تو تقریباً جب تک بھٹی صاحب جب تک ان کی بازیابی کی کوششیں کی جا رہی تھی تب تک یہ پتا تھا پولیس کو کہ نائب وزیر اعظم کا جو نواسہ ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے؟ نہیں, دیکھیں بالکل بھی نہیں پتا تھا. یہ پتا تب چلا جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان کا نام ہے رضا ڈار. اچھا, اب وہ ان کے نواسے ہیں نہیں ہیں, دور کے ہیں نزدیک کے ہیں, کوسچن یہ نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ یہ انہوں نے حرکت کیوں کی. بالکل, اگر ان کا بزنس تھا تو اس کو بزنس کے طور پہ لیتے. اب اس کے بعد کیا ہوا جی کہ جب میجسٹریٹ کو گزشتہ روز انہوں نے پیش کیا, 4 لڑکوں کو گرفتار کر کے حراست میں لیا اور ان کو گرفتار کر کے ان کا 5 روزہ ریمانڈ لیا, تو وہاں پہ اسی میجسٹریٹ کے سامنے دفعہ وہ ایک 64 ہوتی ہے جی ہمارے اس میں قانون میں, کہ اس میں بیان حلفی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ میں انڈر اوتھ جو بھی بیان دوں گا یا دوں گی وہ بالکل سچ ہوگا اور سچ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو وہ ایک خاتون, دونوں نے یہ بیان یہ دیا جی کہ ہمیں انہوں نے ایک جگہ پہ کمرے میں بند رکھا, مارا پیٹا, اس کے بعد یہ پسٹل کے بٹ, جو پسٹل ہوتی ہے اس کے بٹ مارتے رہے ان کے سروں پہ, اور ان سے کہتے رہے کہ جی آپ اپنا کمپیوٹر دیں اور پاسورڈ دیں تاکہ ہم نے اس پہ سے پیسے لینے ہیں. اچھا, اس کے بعد اسی کمپیوٹر سے ایک خاتون جو گیبریالا ہے, اس کے جو اسپینش جو نیدرلینڈز کی ہے, جس کے فادر نے کال کی, جی اس کے فادر نے کال کی, انہوں نے $19,000 اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر بھی کروا لیے اسی کے کمپیوٹر سے. ظاہر ہے لیپ ٹاپ ماڈرن زمانہ ہے جی, کلک آف ٹائم لگتا ہے, فون سے آپ کر لیں, کمپیوٹر سے کر لیں, جیسے بھی بہرحال وہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے جی کہ وہ قریبی عزیز ہیں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے, ان کو وہ وہاں سے چلے گئے اور وہ پریٹینڈ یہ کرتے رہے کہ وہ شاید ان کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ ان کو بھی وہ زبردستی بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. ان کی اس طرح کی وہ اپنی دیتے رہے, اپنے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے, اور اس کے بعد ان کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا. خیر وہ وہاں پہ آئے, پیسے ویسے لیے اور وہ نکل گئے. باقی جو 3 لوگ تھے, اسی خاتون کو جس نے جو میجر کمپلیننٹ ہے اس کو یہ دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ انہوں نے سیکشولی ہراسمنٹ کی, تینوں نے. اس کے بعد اس خاتون نے جب بہت شور مچایا تو انہوں نے اپنے بیان میں, اس خاتون نے یہ بتایا جی کہ کالے ڈریس میں ایک بندہ تھا جس نے زیادہ میرے ساتھ جو ہے نا ظلم زیادتی کی ہے, اس کو جب میں نے بہت زیادہ شور مچایا تو ان کو خطرہ پڑ گیا کہ آس پڑوس نہ کوئی دیکھ لے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو فوری طور پر وہاں سے کام اپنا جو تھا وہ بالکل روک دیا, اس کو مارنا پیٹنا بھی اور ہراس کرنا بھی, اور اس کے بعد اس کو نیچے کمرے میں لایا جہاں دوسری خاتون پہلے سے موجود تھی. اچھا, اب وہ بھی آ گئی. اب ان دونوں کو انہوں نے پکڑا, اور اس کے بعد وہ جو 3 لوگ تھے انہوں نے دوسری جو خاتون ہے اس کے بعد اس بیچاری نہتی کو, اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنا دیا. اس تمام تر معاملے میں رضا ڈار کہاں پہ تھے؟ رضا ڈار جو ہے جی, وہ جب پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد یہ اس خاتون نے بیان دیا ہے کہ وہ چلے گئے, وہ نہیں آئے دوبارہ. اچھا, وہ جو 3 اس کے دوست مطلب پیسے ٹرانسفر کرنے کے دوران رضا ڈار وہاں موجود تھے, جی انہوں نے کروایا, لیکن جو ان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا اس میں رضا ڈار نہیں تھے. جی نہیں, ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے جو بیان دیا ہے 64 کا, اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی ہے. لیکن ظاہر ہے پولیس اپنی تفتیش کرے گی, انویسٹیگیشن ہوگی, سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد وہ اس خاتون سے بھی کوشش کریں گے تھرو ایمبیسیز, اب اسپینش اور نیدرلینڈز کی جو ایمبیسیز ہیں ان سے وہ تھرو ان کے رابطہ کریں گے, ان کا ایڈریس اس پہ لکھا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے جی کہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ کر لیا, اور یہ جب پورٹل پہ اس کے والد کی شکایت آئی کہ جب اس خاتون نے کہا کہ جی میرے ساتھ انہوں نے اس طرح سیکشولی ہراس کیا مجھے, ان کے والد تب تو فوری جاگے. اس کے بعد جب یہ پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر یہ شکایت پہنچی, چیف منسٹر کے تو چیف منسٹر نے فوری ایکشن لیا. انہوں نے کہا جی 2 گھنٹے میں ان کو بازیاب کرائیں. ان کو بازیاب کرا لیا گیا. اس کے بعد ڈیفینس سی تھانے میں ان کو جو ہے وہ ان کا مقدمہ بھی درج ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن بھٹی صاحب اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ رضا ڈار نے ان خواتین کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جو سیاسی شخصیت کے رشتہ دار وہ رضا ڈار ہی ہیں اور ان کا نام سب سے زیادہ سامنے آ رہا ہے. لیکن جو فراڈ والا معاملہ ہے, جو ان خواتین کے اکاؤنٹ سے رقم منتقل کرنے والا معاملہ, اس میں تو وہ ملوث تھے نا, تو پھر ان پہ رضا ڈار پہ اس حوالے سے کیا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو ان میں جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ 4 پہ ہے, وہ 4 زیر حراست ہیں. ان میں سے 3 کے اوپر جو ہے وہ سیکشولی ہراسمنٹ کا چارج جو ہے جو ثابت ہو گیا. آج فورنزک سائنس نے ثابت کیا جی, اس پہ رپورٹ آئی, تحقیقاتی جو انویسٹیگیشنز تھیں اس میں بھی وہ مانے. رضا ڈار نہیں مانا. اچھا, وہ انہوں نے کہا جی کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں, میں نے مارا پیٹا ہو سکتا ہے, میں نے پیسے ان سے ضرور لیے ہیں. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ان آفیشلی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے دی ہے.
اب 5 روزہ جو ریمانڈ دیا گیا اس میں ظاہر ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی اور زور لگے گا کہ انویسٹیگیشن کو کس طرف لے کر جانا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رضا ڈار نے مانا نہیں ہے کہ انہوں نے ان خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, لیکن جو ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے اس میں تو ظاہر ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو میڈیکل ٹیسٹ میں کیا رضا ڈار کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا, صرف وہ 3 جو لڑکے تھے ان کے بارے میں سامنے آئے؟ جی ابھی تک جو ہے ابھی تک تو یہی سامنے آیا ہے جی کہ وہ جو 3 لوگ تھے جن کا ڈی این اے لیا گیا تھا ان سے سیمپل, ان کا سیمپل میچ کیا ہے ان خواتین کے ساتھ. تو بھٹی صاحب پھر اگر تو رضا ڈار اتنے پیچھے سے بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو باقی وہ 3 لڑکے بھی تو اسی طرح کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے وہ ان کے دوست ہیں تو ان کا بھی تعلق ایسے ہی کسی خاندان سے ہوگا. تو پھر کیا اب ان کے خاندان والے نہیں اس حوالے سے کوئی کوششیں کر رہے ہوں گے اس معاملے کو دبانے کی؟ ایک وہ نام آیا ہے جی کہ باس نے نہیں کہا یا بگ باس ابھی نہیں آئے اس میں. معاملہ یہ جی وہ اسلام آباد میں ہی کوئی نہ کوئی کال آئی ہوگی وہاں سے, بگ باس وہیں ہوں گے. بگ باس تو نہیں, یہاں تو چھوٹے چھوٹے بیچارے لوگ رہتے ہیں اسلام آباد, ادھر لاہور میں, پنجاب میں, مختلف شہروں میں. تو پنجاب سے جب اب حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جب فیڈرل کیپٹل ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں بگ باسز ہوتے ہیں. کوئی فیڈرل منسٹر ہے, کوئی فیڈرل سیکریٹری ہے, کوئی وہاں پہ سینیٹر ہے, کوئی ایم این اے ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, غریب لوگ V8 والے صرف, اور وہ یہ کہ جو نئی گاڑی آئے گی ان کے شوقین ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے جی کہ اس میں سے جو ہے نا جی محترم ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس پہ. وہ تو شاید پاکستان میں بھی پاکستان میں نہیں, وہ آج ترکیہ ہیں, آج وہ گئے ہوئے تھے, وہ ایران گئے ہیں پہلے, اس کے بعد ترکیہ گئے ہیں, واپس آ جائیں گے پرسوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر اس کے اوپر کوئی اپنا سٹیٹمنٹ دیں, لیکن تب تک یہ معاملہ یہ ہے جی کہ پبلک سٹیٹمنٹ تو ان کو دینا پڑے گا. ان کے خاندان کے فرد کا نام سامنے آ رہا ہے تو اس میں ظاہر سے بات ہے نہیں. ان کے آپ یہ بات عائشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے خاندان کا ایک فرد پنجاب میں اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام ہے علی ڈار. اگر وہ واقعتاً فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار نہ نکلے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ سارے ڈار کے رشتہ دار نہیں ہیں, سارے ملک کے رشتہ دار نہیں ہیں, اور سارے بھٹی میرے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ آ کے کچھ اس قسم کا وہ کیا کہتے ہیں لسی بنائی جائے گی جس میں سے جو ہے وہ ڈار صاحب تو ہو سکتا ہے جو رضا ڈار ہیں وہ بچ جائیں, لیکن باقی 3 بھی جو ہیں وہ بھی انفلوئنشل فیملی سے ہوں گے, ان کی بھی کوشش ہوگی. لیکن ان کی کوشش تھوڑی سی ذرا ویک اس لیے ہوگی کہ ان کے اوپر یہ سیمپلنگ ثابت ہو گئی کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, ان کا ڈی این اے میچ کر گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے. تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی کیا اس حوالے سے پولیس نے اکٹھی کی ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسلام آباد سے پھر غالباً راولپنڈی, پھر شاہدرہ کے راستے لاہور, تو ظاہر سی بات ہے جس گاڑی میں اور جس گاڑی کی نمبر پلیٹ کی پکچر ان لڑکیوں نے اپنے والد کو بھیجی تھی تو وہ گاڑی موو کرتی ہوئی یا آتی ہوئی تو نظر آئی ہوگی سی سی ٹی وی کیمروں میں. جی بالکل, پولیس نے دیکھیں جی ابھی چونکہ چیف منسٹر جب حرکت میں آئی نا 2 گھنٹے کا ٹائم دیا, اس میں تمام چیزیں انہوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر کو جا کے بتائیں کہ جی یہ ہوا, یہ گاڑی ہے, اور یہ گاڑی کس کے نام ہے, وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے, اس کا نام میں نہیں بتا سکتا ابھی, لیکن وہ بھی ایک بڑی شخصیت کی گاڑی ہے. اور جو باقی 2 گاڑیاں ان کے ساتھ چل رہی تھیں بطور حفاظت, وہ بھی بڑی شخصیت ہیں 2. ان میں سے ہو سکتا ہے وہ جو باقی 3 لوگ ہیں ان میں سے کسی کا والد ہو, کسی کا چچا یا تایا یا ماموں یا پھوپھا, جو بھی ہے, وہ بھی بڑے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ نہیں ہیں یہ. لیکن بھٹی صاحب اصل میں جو یہ معاملہ جہاں پہ جا رہا ہے, جہاں سے شروع ہوا, وہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے. پاکستان میں اب تک لیگل اتنا نہیں ہوئی کرپٹو کرنسی حکومت کی طرف سے. بے شک بہت سے لوگ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک آفیشلی ایسا کوئی ہوا نہیں معاملہ. لیکن اگر حکومتی شخصیات کے نواسے یا پوتے یا بھتیجے یا جو بھی رشتہ دار کرپٹو کرنسی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا, تو پھر اس کا مطلب یہ معاملہ آگے جا کے اور بھی کئی جگہوں پہ نکلے گا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے تو آپریٹ کر نہیں رہے ہیں, یہ زیادہ تر انگلینڈ سے کرتے ہیں, امریکہ سے کرتے ہیں, دبئی سے کرتے ہیں, قطر سے کرتے ہیں, بحرین سے کرتے ہیں, دوسرے ملک کوئی بہت سارے, جس طرح سیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے سیمپلنگ کہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. پاکستان سے تو یہ کرتے نہیں ہیں. اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں, کوئی لوگ ایسے جو ابھی کرپٹو میں کام کر رہے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, تو وہ تو یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو, ہماری تو کمپنی رجسٹرڈ ہے دبئی میں, ہماری تو کمپنی رجسٹرڈ ہے جی امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا اسپین میں یا نیدرلینڈز میں یا جرمنی میں, کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس کے لاز جو ہیں وہ وہاں پر ان کے کام آئیں گے, وہ ہمارے کام تو آ نہیں سکتے. کام باہر کرتے ہیں اور شرمندگی پاکستان جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اب وہ خواتین کو کہاں رکھا گیا ہے؟ خواتین کو جی گزشتہ شام جو ہے وہ دونوں واپس چلی گئیں اپنے اپنے گھروں کو. ان کو اسپین والی جو فلائٹ تھی ان کی,
اس پہ ان کو اسپیشلی پلین روک کے اور ان کو سارا کچھ کر کے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس بھجوا دیا گیا. ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا اور جو ان کی تھی آپ بیتی وہ انہوں نے 64 کے بیان میں بتا دی میجسٹریٹ کے سامنے کہ جی ہمیں اس طرح بند رکھا گیا. کالے کپڑوں والے کا ایک ذکر انہوں نے کیا کہ جس نے سب سے نام کیا نہیں پتا تھا ان کو ان لڑکوں کا؟ نام ڈیفینیٹلی پتا تھا جی, لیکن انہوں نے نام نہیں لیے. انہوں نے کسی 3 باقیوں کا نام نہیں لیا. رضا کا نام انہیں پتا تھا, شاید یہ مین ہوں گے کریکٹر اس کے اندر, یا اس کمپنی کے ہیڈ ہوں گے, یا اس کمپنی کو چلاتے ہوں گے. باقی 3 ان کے دوست ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو لڑکیوں کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا جی, یہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وہ ڈیل کر رہی تھی, اور یہ نہیں کہ 1 2 4 5 ہزار ڈالر, 19,000 تو انہوں نے یہاں سے ان کو دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی 1-1.5 لاکھ ڈالر تو انہوں نے وہاں سے کرپٹو میں انویسٹ کیا ہوگا, بلکہ زیادہ کیا ہوگا, کیونکہ وہ خاصی مہنگی کرنسی ہے. تو بھٹی صاحب جس طرح آپ ابھی بات کہہ رہے تھے کہ یہاں سے تو ڈیلنگز نہیں ہو رہی تھی, وہ تو UK USA یا کہیں باہر کے ملکوں سے ہوتی ہیں, لیکن اصل میں تو جو مسئلہ ہوا ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب جو کرمنل ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو بھی لا ہوگا یا جو بھی ان کے خلاف مقدمہ بنتا ہوگا وہ مقدمہ بنے گا یا بنا ہے؟ نہیں, وہ بن گیا ہے. اس میں فارن کرنسی ایکٹ بھی انہوں نے لگایا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے زیادتی کی جو ہیں دفعات وہ بھی لگائی ہیں, اغوا برائے تاوان, چونکہ یہ پیسے بھی مانگتے رہے ہیں. کیونکہ رابطہ انہوں نے جب کروایا ہے گیبریالا کے والد کے ساتھ, اس کا خاتون کا, تو اس نے کہا ہے جی کہ وی ہیڈ بین کڈنیپڈ سنس 2 days, اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا جی کہ دے آر آسکنگ فار منی. تو اس کا مطلب ہے کہ اغوا برائے تاوان کی دفعہ تو لگے گی. ان تمام تر معاملات میں اغوا برائے تاوان اور یہ کرمنل حوالے سے جو بھی کیس بن رہا ہے, اس پہ سزا کیا ہوتی ہے ویسے؟ دیکھیں جی, اگر تو اغوا برائے تاوان ہے تو اس کی سزا تو بہت سخت ہے, اس میں تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. وہ جو ہے عدالت ہماری جو ہے عدالت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس میں دے سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا, یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں آتا ہے, یہ اس میں چلا جاتا ہے اغوا برائے تاوان جو ہے, کیونکہ اس میں وہ مار بھی سکتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم آپ کو مار دیں گے, آپ یہاں سے زندہ نہیں جا سکتی. بالکل. تو اس کے بعد ان کا رابطہ ہوا, انہوں نے اپنے فون سے ان کو کروایا. تو انہوں نے جب یہ ساری بات اس کے والد نے سنی, اس نے تھوڑی سی عقل مندی کی, وہ ذرا تھوڑا سا جاندیدہ آدمی ہوگا, انہوں نے فوری طور پر وہاں سے دوسرے فون سے اپنے 15 پہ یہاں پہ فون کیا کہ جی میرا یہ معاملہ ہے, میری اس طرح یہ بیٹی ہے, اس کی دوست ہے, یہ لوگ اس میں انوالو ہیں, اور وہ انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اتنا بتایا جی کہ ہم لاہور میں ان کو رکھا ہے. اب یہ کال ہے, یہ ٹریس کر لیں آپ. بہرحال معاملہ تو اب سامنے آ گیا, اب دیکھتے ہیں اس میں کیا آگے پیش رفت ہوتی ہے, کتنے نام نکالے جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب آپ کا. ایک بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, جہاں علاج علم کے بجائے توہم پرستی کی بنیاد پر کیا جائے, طبیب کی جگہ جعلی عامل بیٹھ جائے اور شفا یابی کے لیے سفلی وظیفوں کے نسخے بانٹے جائیں, تو وہاں بیماریاں نہیں انسان جلتے ہیں. BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں گجرانوالہ پولیس نے اہل خانہ کی 4 سالہ بچی کو چولہے پر رکھ کر جلانے کی کوشش ناکام بنا دی. بچی کی مزاحمت اور چیخوں کی آواز پر پڑوسی نے تھانے اطلاع دی. پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر 4 سالہ بچی کو ملزمان کی تحویل سے چھڑایا اور طبی امداد کے لیے ہسپتال بھیجا. گرفتار ملزمان میں شامل والدہ, بہن اور 2 بھائیوں کے مطابق عامل کی ہدایت پر خاندان کو بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے بچی کو زندہ جلایا جا رہا تھا. پاکستانی سماج میں فرسودہ نظریات پر لوگوں کا یقین کیوں ہے؟ لوگ علاج کے لیے ہسپتال کی بجائے جعلی عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے سماجی مسئلوں کا حل کسی ماہر نفسیات, کسی عالم یا استاد کے بجائے سفلی علم کے ماہر کے پاس ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. مفتی زبیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ مفتی صاحب. گجرانوالہ میں اہل خانہ نے جعلی عامل کے کہنے پر 4 سالہ بچی کو جلانے کی کوشش کی. اس معاملے کے حوالے سے آپ کیا رد عمل دیں گے کہ خاندان سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے خاندان کے فرد کو ہی جلا دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, یاد رکھیں کہ یہ ایک طرف سفاکیت ہے, بربریت ہے, اور سچی بات یہ کہ زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے. دہشت گردی کی بھی دفعہ اس کے اوپر لگنی چاہیے. دوسری طرف اس کا بنیادی محرک, داعی اور سبب کیا ہے, تو وہ سادہ اور آسان لفظوں کے اندر جہالت اور جہالت لا علمی اور وحشت اور خاص طور پر قانون کا نہ ہونا اور قانون پر عمل نہ کرنا. یہاں جو سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو جادوگر تھا یا جو ماسٹر مائنڈ تھا یا جس شخص نے یہ بات کہی کہ اس طریقے سے تم گھر کے فرد کو نعوذ باللہ جلاؤ, تو اس جادوگر کو پکڑنا چاہیے اور لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے.
गुजरांवाला के इस अफसोसनाक अंदोनाक वाकये के अंदर ये भी सुनने में आया है कि उसके 3 भाइयों को पकड़ा गया है, तो अगर वो मुलव्वस है, मां मुलव्वस है, तो उनको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के अंदर मैंने खुद देखा कि वहां एक तरफ उन्होंने कानून साजी की है, जी। दूसरी तरफ मसाजिद के अंदर बाकायदा अवेयरनेस पैदा करने के लिए पोस्टर लगाए। उन पोस्टरों के अंदर लिखा है कि अगर कोई शहर के जादू के आलात तलब करता हो, गली मोहल्ले कम्युनिटी बिरादरी के अंदर, मसलन रस्सी लेकर के आओ, लोबान की आग लगा रहा हो, या समंदर का पानी मंगवा रहा हो, या इस तरह की ऊट पटांग मुनफरिद अनोखी किस्म की चीजें कोई आदमी अमलियात के लिए तलब कर रहा हो, या कब्र की तरफ जाए, या कफन का टुकड़ा मंगाए, या कब्रिस्तान में कुछ चिल्ला कशी करते हुए, तो उसको सख्त तरीन सजा दी जाती है। और मैं सजा के हवाले से भी ये बात जिक्र कर दूं कि हदीस के अंदर यहां तक है उक्तुल साहिर, जादूगर को कत्ल करो। एक और रिवायत में आता है हद्दु साहिर ज़रबतुम बिस्सैफ, जादूगर की हद ये है कि उसको तलवार से उड़ा दो। अगरचे ये सजा मुझे और आपको आम आदमी को देने का इख्तियार नहीं है, ताज़ीरी सजा है, अमीरुल मोमिनीन और काजी और जज और बाय द कोर्ट ये सजा दी जाएगी। लेकिन ये, और अगर वो चाहे तो इससे कमतर भी सजा दे सकता है, मगर इतना सख्त गिर शरई रद्द अमल क्यों है? तो मुफ्ती साहब इसका मतलब तो फिर ये है कि हमारे ईमान कमजोर हैं, मजहबी तालीम हम उस तरह अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, हमारे स्कूलों में मदरसों में बच्चों की जहन साजी ही नहीं की जा रही है कि वो इन चीज़ों से बचपन में उनको अवेयरनेस दी जाए कि इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि हम तो ये सुनते आए कि जिसने जादू टूना करवाया वो इस्लाम से खारिज हो गया, लेकिन अगर इस हद तक के मामला जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे ईमान इस हद तक कमज़ोर भी हो गए हैं और हम अपने लोगों को वो मजहबी तालीम भी नहीं दे पा रहे हैं। आपने सही कहा, अकायद के ऊपर जोर होना चाहिए। और देखें, अकायद से मुराद जब हम ये बात करते हैं कि स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में नजरियात और अकायद को पुख्ता किया जाए, तो बाज लोग इसको नत्थी कर देते हैं फिरका वारियत के साथ। अरे फिरका वारियत की बात नहीं है, कुरान नुक्ता इत्तफाक है, अल्लाह से सब कुछ होता है, जादू टोना हराम है, तवहुमात से, फरसूदा तसव्वुरात से, जाहिलियत के ख्यालात से बचाओ। ये तो हर स्कूल ऑफ थॉट, हर मसलक, हर मकतबे फिक्र के अंदर इसके ऊपर इत्तफाक और कंसेंसस है। फिर मैं आपको बताऊं, 2017-2018 के अंदर सेनेट के अंदर एक बिल आया था, इंसदादे जादूगरी का बिल। ये बिल हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर भी आया, इस पर गौर व खौज किया गया, बाकायदा पूरे का पूरा बिल, और जो उसमें खराबियां थी उसको खत्म करके अल्टरनेट मुतबादिल तैयार किया गया। अब जरूरत ये कि लेजिस्लेशन हो, उस बिल को एक्ट और कानून की शक्ल दी जाए और उस पर अमल किया जाए, प्लस तमाम स्टेक होल्डर यानी वालिदैन, दरसगाह, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर इन तमाम चीजों के खिलाफ बाकायदा अकायद को पुख्ता करने के लिए नजरियाती तालीम देना भी जरूरी है। फिर साथ साथ जहां जादूगरी के इस तरह की हरकतें सामने आए तो वहां पर बाकायदा कानून के तौर पर सख्त तरीन सजाएं भी सामने आए। तो क्या हमारे मुल्क में कानूनी सजाएं इस हद तक सख्त नहीं है मुफ्ती साहब? चुका है हमारे मुल्क में क्या कानूनी सजाएं इन मामलात में सख्त नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग इतना खुलेआम ये चीज़ें करते हैं? हर दीवार पे लिखा होता है काला जादू, आमिल बाबा, बाकिर बाबा, या इस तरह के अल्फाज। तो क्या हमारे मुल्क में ये चीज़ें इतनी आम इसलिए हैं कि कानून सख्त नहीं है? जी, इसमें एक वजह तो यह है कि कानून सख्त नहीं। जो बिल आया था उसमें भी चंद हजार जुर्माना, 1-8 साल की कैद, इस तरह की चीजें थी। दूसरे नंबर पर यह है उस कानून पर अमल नहीं होता। तीसरे नंबर पर आप देखें कि हमारे पंजाब ही के अंदर एक ढोंगी किस्म का, जाली किस्म का पीर था, जिसके कहने पर कोई 25-30 अफराद ने अपने आप को कत्ल कर दिया था। ये वाकया भी पंजाब के अंदर आ चुका है, आपको याद होगा। सवाल ये कि ऐसे जो जालिम मास्टरमाइंड जिम्मेदारान होते, उनके खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई हमारे मुल्क में कब हुई है? और हमने उस बिल के अंदर ये भी लिखा था कि इश्तिहारात, अखबारात और दीवारों और वॉल चॉकिंग के जरिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उनके जितने मुहर्रिकात और जो जिम्मेदारान हैं
وہ تو برسر عام فون نمبر تک لکھتے ہیں. کیوں نہیں پولیس کریک ڈاؤن کرتی؟ یاد رکھیں ایسے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جعلی حاملوں کے خلاف جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر کئی دفعہ کچھ سیاسی قیدیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, یا جیسے کسی مجرم قاتل وغیرہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, یا کسی کالعدم تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جعلی حاملوں کے خلاف بھی کمپین چلانے کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ اس طریقے سے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. جب تک گرفتاریاں نہیں ہوں گی, پکڑے نہیں جائیں گے اور ان جعلی حاملوں کی ویڈیو تصویریں سامنے نہیں آئیں گی اور ان کو سخت ترین کیفر کردار تک پہنچانے والی سزائیں نہیں دی جائیں گی, گلی محلے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن مفتی صاحب معذرت کے ساتھ چلیں, جعلی عامل جو ہیں یا سفلی علم کرنے والے وہ ایک طرف ہو گئے, ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں اگر کوئی شخص اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ اتنے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں, پھر لوگوں کے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. بجائے بیسکس بتانے کے کہ طہارت, پاکی, نماز کی پابندی یا ذکر و اذکار چاہے وہ مختصر کریں, چھوٹا کریں, لیکن اس کو ایک روٹین بنائیں, بجائے ان چیزوں کے بتانے کے, لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کے, لوگوں کو لمبے لمبے وظیفے بتائے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, اس میں ہم نے بل پر بھی بحث کی تھی کہ تعویذ اگر جائز شرعی شرائط کے مطابق ہو یا اسی طریقے سے کوئی وظائف وغیرہ تو اس کے اوپر ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں لفظ اللہ, اللہ کے اسماء حسنہ میں سے یا لطیف آپ اتنی مرتبہ پڑھا کرو, یا ودود اتنی مرتبہ پڑھا کرو. اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے, اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کے بارے میں ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچ سکتی. اس میں کوئی نعوذ باللہ سحر کے آلات نہیں استعمال ہو رہے, یہ جادو ٹونے کا چکر نہیں ہے. پھر جائز مقاصد کے لیے ہو, مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان میں الفت ہو جائے, مثال کے طور پر کوئی اگر نظر بد لگ گئی ہے تو نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے اپنے بچے میں خود دم کر لو. یا اسی طریقے سے حضرات حسنین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دم کر کے رقیہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ کر کے دم کر لو, ڈزنٹ میٹر, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جادو ایک بالکل الگ چیز ہے جو ہوتا بھی ناجائز مقاصد کے لیے, پھر لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے بھی, پھر یہاں تک بات آ رہی ہے جلنا, جلانا, قتل, مارنا, چوٹیں, اور پھر یہاں تک جو گجرانوالہ کے اندر جیسے واقعات پیش ہے, یہ تو بالکل ایک اور چیز ہے. لہٰذا کم از کم کہ جو جعلی قسم کے ایسے عامل جو لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے, تکلیفیں دے رہے, لوگوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کر رہے, پھر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے, ان تک رسائی اور ان کو سزائیں دینا ضروری ہے. جب تک ہمارے معاشرے میں ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور جہالت ایک سوال پھر اس پر یہ ہے کہ یہ مسائل بار بار نظر آئیں گے. یہ مسائل ہمارے اسلامی معاشرے میں کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مصر جیسے ملک میں بھی سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ سفلی علم, یہ کالا جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ عرب ملکوں میں بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ جادو ٹونا یا علم بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگوں میں اس معاملے میں علم کی بھی کمی ہے, جہالت بھی زیادہ ہے کہ یہاں پر بھی ہر گلی محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کالا جادو کرنے والا, سفلی علم کرنے والا ملے گا. یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ تباہی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ علم کی کمی, اور علم سے مراد آتھینٹک علم کی کمی, اور لیجسلیشن اور قانون سازی اولا نہ ہونا, اور اگر قانون ہے تو اس پر سختی کے ساتھ عمل نہ کرنا. قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو ایک انسان, ایک مومن, ایک مسلمان کا ذہن اونچا ہو جاتا ہے, بالا ہو جاتا ہے. اللہ اس کے ذہن کے اندر ایک ایسا نور عطا کر دیتے ہیں کہ فطری طور پر وہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑھانا اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹی میں جب تک نہیں ہوگا اس طرح کے مسائل پلس فرقہ پیدا ہوتی اور ختم نہیں ہوگی, یہ پیدا ہوتی رہے گی. دوسرے نمبر پر میں آج آپ سے پاکستان میں عبرتناک جعلی پیر پلس جعلی ڈھونگی عامل جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہو, جن نکالنے کے نام پر لوگوں کی پٹائیاں کرتا ہو, جلنے جلانے کا عمل کرتا ہو, لوگوں کو اذیتوں میں مبتلا کرتا ہو. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو پولیس اور کورٹ کے ذریعے سے اس جرم پر سزا ملی ہے؟ کوئی لسٹ مجھے پیش کر کے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ قانون کا نفاذ ہمارے ملک میں نہیں ہے ان معاملات میں. شاید اسی لیے
इन लोगों को इतनी छूट भी मिली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब आपके वक्त। प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।